अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। आप देख रहे हैं रीडर टीवी। लर्निंग टू लिव के ये जो सेशन है ये कंटिन्यूटी है उन दो सेशंस की जो कि हमने शुरू किए थे कि कौमों का ज़वाल कैसे होता है, उसके क्या असबाब हैं। उससे पहले हमने पहले दो सेशंस किए और ये उसका तीसरा सेशन है जो इसमें हम कवर करेंगे कि तालीम और तरबियत ये क्या रोल अदा करती हैं, दोनों चीज़ें किसी भी कौम की तबाही में या उसको आगे ले जाने के लिए। तालीम क्या चीज़ है, पहले हम इसको देखते हैं। तालीम बेसिकली एक इल्म, आप एक महारत या मालूमात, ये तीन चीज़ें तालीम आपको देती है। यानी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में आप मुख्तलिफ़ मज़ामीन पढ़ते हैं जिसमें मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप जब किसी भी अमली प्रोफेशंस में या आपने शोबा चूज़ किया है उसके अंदर आप जाते हैं तो उसमें ये जो तालीम है आपने जो हासिल की है उसमें आप रिसर्च कर सकें, आपके अंदर एक तनकीदी सोच पैदा हो और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा की जाए कि आप उन चीज़ों में जिस शोबे में आपने कदम रखा है उसके अंदर जो मसाइल हैं, उसके जो इश्यूज़ हैं उसको आप हल कर सकें। ये सिर्फ इस हद तक तालीम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करती है। यानी ये आपके स्कूलों में या यूनिवर्सिटी में जिसको हम निसाब कहते हैं, ये वो चीज़ है और उसकी लर्निंग का एक प्रोसेस है। हमने इस तालीम को ये समझ लिया कि ये सिर्फ हम इसलिए हासिल करते हैं कि हम इसको यूज़ करें अपनी ज़रूरत मुआश के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए। इसके अलावा इसका और मकसद हमारे ज़हन में को है नहीं। ये किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन इसी तालीम का एक पार्ट ये था कि क्या हमने ये तालीम हासिल करके उसके अंदर जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में था कि उन्होंने अपने नौजवानों को R&D रिसर्च के अंदर भी डाला और उनके अंदर वो क्रिटिकल सोच पैदा की जिसके अंदर वो गौर कर सकें कि जो निसाब सिर्फ उन्होंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा। एक तो हमारा निसाब पाकिस्तान में वो है ही बहुत पुराना दकियानूसी किस्म का जो आज से 40-50 साल पहले था, वही रटी रटाई किताब हम आम स्कूलों में, कॉलेजों में, सिवाय चंद यूनिवर्सिटीज़ के जो थोड़ी बहुत बेहतर हैं, तो वो तो हम वही रटी रटाई चीज़ें पढ़ा रहे हैं। यानी आज भी मुख्तलिफ़ स्कूलों में, कॉलेजेस में मैथमेटिक्स जो है वो रटा लगा के पास किया जाता है। तो वो क्रिटिकल सोच तो आपके अंदर पैदा हुई नहीं। तो जब वो पैदा नहीं हुई तो आप R&D और रिसर्च के अंदर और आगे जाने का जो आपके अंदर एक सलाहियत पैदा होती है वो तो रही नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जो अच्छी 2-4 यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके फारिगुल तहसील जो बच्चे हैं और जो आम गवर्नमेंट कॉलेज के और स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो तरीक़ाकार पढ़ाई का बहुत फ़र्क है। तो उनको सिर्फ कहा यह गया कि आपने सिर्फ ये पढ़ना है, ये सिर्फ पास करना है, इतने नंबर लेने हैं और उसके बाद एक नौकरी करनी है। यानी तालीम भी हमने हासिल की और उसका भी वो बुनियादी मकसद हमने हासिल नहीं किया, सिर्फ नौकरी नहीं था, बस उस हद तक हम रह गए। उसका दूसरा पहलू क्या है? उसका दूसरा पहलू है तरबियत। तरबियत इसके साथ साथ आपके किरदार, इखलाकियात और आपके इक़्तिदार की परवरिश, ये वो चीज़ है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो करती है, जिसको हमने स्कूलों में तो खैर इसका कोई तसव्वुर नहीं है या कॉलेजेस में तसव्वुर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ से ये शुरू होता है माँ की गोद से, वो भी ख़त्म हो गया, जिससे ये मुआशरा बुरी तरह इनतात और बेरारवी और बर्बादी जहाँ से इसकी शुरू हुई। तरबियत में
جو ماں کا رول تھا وہ ماں کا بھی، باپ کا بھی اور باقی بزرگوں کا بھی ایک بچے کے لیے، وہ تو رہنمائی دیتا تھا اس بچے کو جو والدین کا اپنا ایکسپیرئنس ہوتا تھا، ان کی خاندانی روایات ہوتی تھیں، ذاتی تجربات، اور اس کے سے سیکھ کے بچہ وہ مہربانی، ہمدردی جیسی چیزیں اور باقی جو خوبیاں اس میں پیدا ہوتی تھیں، جھوٹ نہ بولنے کی، سچ پہ کھڑا رہنے کی، غلط چیز کو نو کہنے کی، یہ وہ چند چیزیں تھیں جو بڑے بوڑھے اپنے تجربات اور اپنے خاندانی روایات کے مطابق بچے کو سکھاتے تھے، جو بری طرح اب انحطاط کا شکار ہے، وہ جو نہیں ہے اس معاشرے میں، اور جن ملکوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بے راروی کا شکار ہیں، وہاں وہ چیز اب بھی اسکولوں میں اور بچوں میں وہ پیدا کی جا رہی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہوا، یعنی اس کا لب الباب کیا ہے کہ اگرچہ تعلیم بنیادی طور پہ علمی ترقی پر توجہ مرکوز کرتی ہے، لیکن تربیت کا تعلق کسی افراد کے کردار، اخلاقیات اور روحانیت کی تشکیل سے ہے۔ تعلیم افراد کو علم اور مہارت سے لیس کرتی ہے، جبکہ تربیت انسانوں کی اقتدار، رویوں اور جذباتی فلاح اور بہبود کی پرورش کرتی ہے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، جیسے بہت سارے ملکوں میں جو بیسک تعلیم ہے یا جو تعلیم ہے ہائر ایجوکیشن یا ایلیمنٹری ایجوکیشن اسکولوں میں، وہ لوگوں نے بہت پہلے اپنی اپنی زبانوں میں شروع کی، لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں 75 سال میں ابھی ہم یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمارے ہاں نظام تعلیم کون سا ہوگا، اردو میڈیم ہوگا، انگلش میڈیم ہوگا، امریکن سسٹم ہوگا، برٹش سسٹم ہوگا، فیڈرل سسٹم ہوگا، یا پتہ نہیں کیا ہوگا، دانش اسکول ہوں گے یا کچھ اور طرح کے اسکول ہوں گے۔ یعنی اتنا کیوس ہے، اور اس حد تک ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تعلیم کا کوئی رزلٹ نکلے، تو ایسا ممکن نہیں ہے جب تک ہم یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ پوری قوم کے لیے ایک تعلیمی نظام ہوگا، وہ کوئی امیر ہو یا غریب۔ یہاں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ ہمارے ہاں تعلیم کی امپورٹنس آج بھی اس قدر نہیں ہے جتنی آج سے کوئی 50 سال پہلے چائنا اور باقی ملکوں میں تھی۔ ایک میں نے کہیں اور بھی کوٹ کیا ہے، میرے فادر وہ جاپان میں POW جب ہوئے، تو جب وہ وہاں سے ریلیز ہوئے واپس آ رہے تھے پاکستان، تو براثہ چائنا جب آئے تو چائنا میں ایک میگزین نکلتا تھا، اس کا نام تھا چین با تصویر۔ وہ ہر مہینے میرے گھر آتا تھا، تو میرے فادر کہتے تھے اس کو آپ پڑھیں۔ تو ایک دفعہ اس میگزین میں ماؤ زے تونگ کا ایک انٹرویو آیا۔ وہ انٹرویو کیا ایک امریکن صحافی نے، تو صحافی نے ان کو بڑا ایک کرٹیسائز کیا، بڑا تلخ سوال کیا کہ آپ نے یہ جو سسٹم چائنا میں رائج کیا ہوا ہے کہ سب لوگ ایک طرح کا یونیفارم پہنتے ہیں اور ایک ہی جگہ وہ سائیکل پہ جا رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں، کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے ان سب لوگوں کے جیسے ہمارے ہاں آزادی ہے، تو یہ کیا نظام ہے آپ کا؟ تو انہوں نے بڑا سمپل سا جواب دیا، انہوں نے کہا میں اپنی قوم کے لیے وہ کر رہا ہوں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ آج سے 25-30 سال بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے پتہ تو چلے گا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اس قوم کے لیے؟ وہ کیا چیز ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپنی قوم کو صرف تعلیم دے رہا ہوں۔ یہ 25-30 سال 40 سال بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس تعلیم کا جو میں نے اپنی قوم کے لیے چوز کیا کیا افیکٹ ہوگا۔ تو انہوں نے ایک تو وہ تعلیم جو اسکولوں میں دی جاتی ہے وہ دی، اور ساتھ ساتھ ایک جو بنیادی چیز ہے وہ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے، جیسے ہمارے ہاں
ایوب خان کے دور میں ایک انسٹیٹیوٹ لاہور میں کھلا جس کا نام تھا جرمن پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ. اس کا کام کیا تھا؟ وہاں پہ عام لوگوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی ماسٹر کرے، بی اے کرے، پی ایچ ڈی کرے. جو میجورٹی لوگ ہوتے ہیں وہ ایجوکیشن ہے جو معاشرے میں بنیادی ترقی کا سبب بنتی ہے، کاٹیج انڈسٹری میں اور چھوٹی انڈسٹری میں. تو وہ لوگ، ہر بندہ جو اس کاٹیج انڈسٹری میں جانا چاہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی الیکٹریشین ہو گیا، پلمبر ہو گیا، کارپینٹر ہو گیا، اس طرح کے 10,000 فیلڈ ہیں. تو وہ جرمن پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جو تھا وہ سال کا کورس یا 1.5 سال کا یا 2 سال کا کورس کرواتے تھے، اور اس کے بعد وہ ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا تھا، اور آپ ایک بڑا چیز کو سمجھتے ہوئے، اس کے ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سمجھتے ہوئے کسی بھی انڈسٹری میں جا کے اپنا رول ادا کر سکتے تھے. وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اب جو تعلیم باقی رہ گئی اس کا حال یہ ہے کہ ایک صاحب کا میں انٹرویو کر رہا تھا، اس نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا. تو میں نے اسے ایسے سر رائے پوچھا، میں نے کہا آپ یہ بتائیے آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر ہیں. تو میں نے کہا کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا جی گنگا رام ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا یار ان کی ایج کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گنگا رام ہاسپٹل ایک سرکاری ہاسپٹل ہے. تو میں نے کہا ان کی ایج کیا ہے، کس ایج میں ہے وہ؟ تو کہنے لگا کہ وہ 66 سال کے ہیں. میں نے کہا یار 66 سال کے ہیں تو وہ تو ایک سرکاری ہاسپٹل ہے، وہاں تو پھر 60 سال کے اوپر آپ جاب نہیں کر سکتے اور ریٹائرمنٹ ہو جانی چاہیے. تو کیا ہو سکتا ہے پھر ان کی ایج کم ہوگی؟ میں نے کہا کم کتنی ہوگی؟ کہنے لگا ہو سکتا ہے کوئی 55 سال ہو. تو میں نے کہا یار آپ ایم اے کیا ہوا ہے اور آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے فادر کی کیا ایج ہے، اور وہ اس ہاسپٹل میں کام ایز اے ریگولر ڈاکٹر کر رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو چیز یہ ہے کہ ہمارے جنرل نالج کا تو یہ حال ہے. صرف ہم نے رٹا لگا کے، ہم نے یہ بتا دیا لوگوں کو کہ رٹا لگا کے آپ پاس ہو جائیں اور کہیں نوکری مل جائے اور اب بس 4 پیسے کمانا شروع کر دیں. جیسا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، تعلیم اور فکر، سوچ، تربیت، یہ سب مختلف چیزیں ہیں. تعلیم آپ نے حاصل کر لی مگر آپ کی تربیت نہیں ہے، آپ کی سوچ پختہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کا نتیجہ بڑی خوبصورتی سے علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کر دیا. انہوں نے کہا ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریق. اگر آپ کی تعلیم آپ نے حاصل کر لی رٹا لگا کے، جو کہ ہمارے اسکولوں کالجوں میں بار بار کہہ رہا ہوں ہوتا ہے، جس کو ہم نے ٹھیک کرنے کی رتی اور کوشش نہیں کی، تو آپ کی وہ جو سوچ ہے وہ آپ کو انسان نہیں بننے دے گی. آپ کا سطحی لیول جو ہوگا وہ صرف ایک حیوان کا ہی ہوگا. تو پھر آپ کو کبھی ضرورت پڑے کہ آپ نے کسی چیز کے اوپر اپنا پروٹیسٹ لانچ کرنا ہے، کسی بات کے اوپر بھی، تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہم بریانی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم توڑ پھوڑ کرتے ہیں، یا ہم اپنی ہی ملک کی جو پراپرٹیز ہیں اس کو آگ لگاتے ہیں. یہی کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا، ہمیں وہ ٹریننگ ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا چلا آج تک ہم نے پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے، جس کا نتیجہ بڑا صاف ظاہر ہے. اس قوم آپ دیکھ رہے ہیں سب چیزیں. اور انفارچونیٹ پارٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ یہ جو سوچ کی پختگی ہے، اس کا تعلق تعلیم جو ریگولر ایجوکیشن ہے جو اسکولوں کالجوں میں دیا جاتا ہے اس سے نہیں ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو یہ ایکسپیرینس بھی ہوا ہوگا کہ سم ٹائم بہت پڑھے لکھے لوگ وہ آپ سے کسی ایسی چیز کے اوپر وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایسی بات کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو معاشرے کی یہ چیز بھی نہیں پتہ، یا جو بیسک اقدار ہے انسان کی اس کے بارے میں بھی نہیں یہ بات پتہ نہیں ہے. یعنی یہ اس کا تعلیم کے ساتھ، جیسے میں نے اقبال کا شعر آپ کو پیش کیا، اس کا بیسک ایجوکیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے تربیت کے ساتھ. اس ناقص تعلیمی سسٹم کی وجہ سے اور وہ تربیت جو ماں نے اور ٹیچر نے آپ کو دینی تھی کہ عدم دستیابی کی وجہ سے جو نہیں ہوئی، بچوں میں ہم نے نہیں دی، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟
اب آپ دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہم پیروں، فقیروں، ستارہ شناسوں کے ہتھے چڑھ گئے. یعنی کام ہم نے خود نہیں کیا، کام کرنا ہمیں آتا نہیں ہے. کام کرنے کا جو اسلوب ہے، یعنی کسی کام نے کہاں سے شروع ہونا ہے اور کہاں ختم ہونا ہے، اور اس کام کرنے کے بنیادی جو طریقے ہیں، اس کے اندر اخلاقیات بھی ہوگی، اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں نا کسی کام کو کرنے کے. وہ کیا ہے، وہ ہم نے خود اڈاپٹ نہیں کیا ہے، اور ہم چلے جاتے ہیں فقیروں کے پاس، ستارہ شناسوں کے پاس. جیسے ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں جاب چاہیے، نوکری چاہیے. تو چیز یہ ہے کہ نوکری چاہیے کہ جو پہلے ریکوزٹ ہیں جس پروفیشن میں آپ کو چاہیے، اگر آپ نے پورے نہیں کیے تو نوکری تو آپ کو کبھی نہیں ملے گی. پاکستان میں تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی سفارش سے مل جائے، لیکن جب آپ باہر جائیں گے تو وہ آپ کی جو مرضی آپ سفارش کر لیں، انٹل ادروائز آپ کیپیبل نہیں ہے اس جاب کے، تو آپ کو جاب نہیں ملے گی. اب بڑے کسی فقیر سے بھی دعا کرا لیں یا کسی ستارہ شناس کے پاس بھی آپ چلے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ان پیروں، فقیروں اور ستارہ شناسوں سے ہمارا کام نہیں بن رہا ہوتا تو سم ٹائم ہم معجزوں کے انتظار میں بھی رہتے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے. یہ دیکھیں، یہ دنیا پریکٹیکل دنیا ہے، یہاں پہ ڈوز اور ڈونٹس ہیں. یہ بڑا کلیئر کٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے کہ یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے. جو آپ کریں گے، جو آج آپ بیجیں گے، وہی آپ کل کاٹیں گے. تو اس کو اگین ایک بڑا خوبصورت شعر اقبال کا، وہ لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے، جو اپنی تعلیم اور اپنی تربیت پہ توجہ نہیں دیتے اور معجزوں کے انتظار میں ہیں اور اپنے فقیروں اور پیروں کے دعاؤں کے منتظر ہیں، ان کے لیے اقبال نے کیا کہا؟ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خور و زبوں. تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک زندہ ہے تو تاب ستارہ نہیں. تو چیز یہ ہے کہ جب آپ کی تعلیم کی حالت یہ ہو کہ آپ پچھلے 75 سال سے اپنے سسٹم کو ٹھیک نہ کر سکیں اور گیس پیپرز، رٹا سسٹم، اور بچوں کو صرف یہ سکھائیں کہ یہ آپ اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ کو صرف ایک نوکری کرنی ہے، یعنی آپ نے پیسے کمانے کے لیے، یعنی مقصد کیا ہے؟ پیسہ کمانا. مقصد تعلیم نہیں. اگر تعلیم مقصد ہوتا تو وہ ایک جینون ایجوکیشن حاصل کرتا جس میں تربیت ایک اس کا پارٹ ہوتی، اور پھر آف کورس اس کے بعد آپ جاب کر سکتے ہیں، ریسرچ میں جا سکتے ہیں، اس انسانیت کے لیے کوئی بھی اور کام کر سکتے ہیں. تو وہ ہم نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم اس ذلت کی گرہی میں ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمارے ارباب اقتدار شاید کبھی اس کے اوپر سوچیں. اس امید کے ساتھ اور دعا کے ساتھ آپ کو سننے کا شکریہ. اللہ حافظ.